अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। तमाशा जिसका इंतज़ार था वो हो गया। वो इंटरव्यू जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका एक महीने से चर्चा था कि इंटरव्यू आ रहा है, वो इंटरव्यू आ गया। खबर मानिका साहब का इंटरव्यू ज़ातियात पर मबनी, इमरान खान साहब बुशरा बीबी के ताल्लुकात पर मबनी, किस तरह इमरान खान साहब ने खबर मानिका साहब का घर तबाह किया और किस तरह खबर मानिका साहब बेचारे के बच्चे रुल गए बड़ा मासूम होकर। और एक मौके पर तो खबर मानिका साहब रो भी पड़े थे और उन्होंने कहा था कि जी अब तो मैं थक गया हूँ, अब तो मैं टूट गया हूँ, अब मैं अपने खुदा के सामने सुरखरू होना चाहता हूँ, अब ये बोझ अपने ज़मीर पर लेकर मैं नहीं जाना चाहता। कौन सा बोझ? इमरान खान साहब ने किस तरह बुशरा बीबी को घेरा था, या दोनों ने मिलकर किस तरह इनका घर तोड़ा था, फिर फराह गोगी का और जुल्फ़ी बुखारी का उसमें क्या किरदार था, और ये बेचारे किस तरह मज़लूमियत की ज़िंदा मिसाल बने, वहाँ अपने घर में अजनबी बने फिरते रहे। खबर मानिका का इंटरव्यू शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने किया है और शाहज़ेब खानज़ादा ने अपनी रिवायात बरकरार रखते हुए अच्छा खासा गर्ल किया। पुराने दावे, पुरानी वीडियोस जिस बुशरा बीबी के किरदार पर खबर मानिका ने ज़ाहिर है उनकी साबका एहलिया हैं, साबका एहलिया अगर किसी और मर्द के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके पहले शौहर से तलाक लेकर चली जाती है तो पहला शौहर हक बजानिब होता है उसके किरदार पर शक करने में। लेकिन पहले खबर मानिका ने इमरान खान से शादी के बाद भी जो वीडियो बयान जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि खबर मानिका साहब अपना बुशरा मानिका साहिबा जो हैं, बुशरा पिंकी पीरनी साहिबा, वो दुनिया की सबसे पाक और पवित्र बीवी हैं। दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, एशिया की नहीं, दुनिया की। और फिर अब सिर्फ चंद दिन हवालात में गुजारने के बाद, एक मुकदमे के बाद, खबर मानिका साहब ने उस बुशरा बीबी की जो पीरी थी, वो जो कहते थे परहेज़गार औरत हैं, ख़ुद कहते थे नमाजी परहेज़गार हैं, वो जो उनकी रूहानी शख्सियत थी उसको भी उन्होंने ढोंग करार दे दिया कि ये कैसी पीरी मुरीदी थी जिसमें पीर और मुरीद शादी करते हैं। भाई खबर मानिका साहब यहाँ पर तो पीर मुरीदों से शादियाँ करते हैं। भाई फ़र्क ये होता है कि वो पीर जो होते हैं वो ज़रा अपना मर्द पीर होते हैं। चले इधर ये था कि अपना औरत पीर जो है उसने अपने मर्द पीर से शादी कर ली, तो ये कोई नई ट्रेडिशन नहीं है। ये पीर खाने में होने वाली ये चीज़ कोई नई नहीं थी जो खबर मानिका साहब के लिए हैरान कुन थी। और खबर मानिका साहब उसको उन्होंने इन्जॉय किया है, माजरत के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब मैं बातें सारी आ गई हुई हैं, ज़ाहिर है इंटरव्यू था, फिर अखबारात में, फिर व्लॉग्स हो रहे हैं। मुझे जो एक चीज़ खबर मानिका साहब के इंटरव्यू और फिर रेहाम खान की किताब, दो मुझे चीज़ें मैं सोच रहा था, बल्कि कल मतलब मैं दफ्तर बैठा हुआ था जब ये ख़बर आई, व्लॉग मैंने अपने कर लिए थे और घर जाने के लिए, तो जब ये ख़बर आई कि जी इंटरव्यू हो गया हुआ है और 10 बजे नशर होगा, तो मैंने दफ्तर से निकलने के लिए अब अपना सोच ही रहा था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि यार ये इंटरव्यू भी सुनना है, ये इंटरव्यू घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे सुनूँगा। जहन में ख्याल आया मुझे, सेकंड्स के अंदर आपको थॉट आता है ना, जहन में वो कुछ सेकंड्स का ये ख्याल आया। और इसका इजहार मैंने हमारे CEO अरसलान राय साहब उनसे भी किया। मैंने कहा यार नोटने लगा था, फिर मुझे ये ख्याल आया है, सोचें कि कितने गंदे मामलात होंगे, क्योंकि जितनी बातें खबर मानिका साहब ने की हैं उनमें सिर्फ 2 बातें नहीं हैं। 2 बातें जो नई बातें मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। बाकी सारी की सारी बातें दीवार पर लिखी हुई थी। जिस तरह लिखा होता ना दीवार पर, फ़लाँ हकीम, फ़लाँ नजूमी बाबा का लिया, तो फ़लाँ ये बंगाली काले जादू वाला बंगाली बाबा, तो इस तरह। तो वो और हमारा जिस तरह कल्चर है, फ़लाँ कमज़ोरी के लिए फ़लाँ हकीम है, वो चलता है ना हमारे यहाँ ऐसा। तो इसी तरह ये सारे किस्से कहानियाँ हर ज़बान पर थी, सबको पता था कि किस तरह वो साहब आते जाते रहते थे। तो मैं जो गुजारिश कर रहा था कि मुझे फिर जब ये मैंने सोचा इस इंटरव्यू के ऊपर कि इस इंटरव्यू में क्या है ख़ास बात, तो मुझे वो ख़ास बात मिल गई है। और वो ख़ास बात ये है कि ये इंटरव्यू भी ठीक उसी तरह
انتخابات سے پہلے یعنی 2024 کے انتخابات سے پہلے آیا ہے، جس طرح 2018 کے انتخابات سے پہلے ریحام خان کی کتاب آئی تھی۔ پہلے 2018 کے انتخابات میں جو کاریگر تھے، ظاہر ہے وہ عمران خان مخالف کاریگر تھے، اور آج کے کاریگر بھی عمران خان مخالف ہیں۔ اس وقت بھی سیاسی کردار وہی تھے جو آج سیاسی کردار ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جنگ چھڑ گئی تو جناب مناظری کرائی گئی کہ جی لوگ بھرتی کرائیں، اپنے بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ بھرتی کرائیں، جنگ چھڑ گئی ہے، لوگ آئیں والنٹیئر اپنے نوجوان دیں۔ میراثیوں کو منڈے کو فوج لے کر جا رہی تھی، میراثی گیا بادشاہ سلامت کے پاس، اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں اگر گل میراثیاں تے آ گئی تو صلح کر لو۔ بھئی بات یہ ہے کہ عمران خان کو میں سیاستدان کبھی میں نے مانا ہی نہیں ہے، وہ سیاسی کردار ہیں ہی نہیں، وہ سیاسی اداکار ضرور ہو سکتے ہیں، سیاستدان نہیں ہیں وہ۔ لیکن اگر معاملہ اس نہج پر آ گیا ہے کہ آپ کو خاور مانیکا کی ضرورت پڑ گئی ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، یا ان کی سپورٹ لوگوں میں سے جتنی بھی ہے رہ گئی نہیں رہ گئی وہ کم کرنے کے لیے، تو صلح کر لو۔ دیکھیں نا، مطلب جو باتیں خاور مانیکا کر رہے ہیں، دو میاں بیوی کے معاملات ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ریحام خان صاحبہ نے میاں بیوی کے معاملات پر جس طرح کیا تھا، کتاب لکھی تھی کہ کس طرح جی وہ کیا کس مطلب بندہ کیا بیڈ روم کی باتیں جو انہوں نے لکھی وہ کیا بندہ شیئر کرے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں خاور مانیکا صاحب کہ جی وہ اپنا بشریٰ بی بی عمران خان صاحب آتے رہے شروع میں، جب وہ آتے تھے تو میں نے پوچھا جی کیوں آ رہے ہیں؟ اصل میں آغاز ہوتا ہے جی دھرنوں سے، دھرنوں میں مریم بٹو جو عمران خان کی بہن ہے، اپنا بشریٰ بی بی کی بہن ہے، وہ عمران خان کو بشریٰ بی بی سے ملاتی ہیں، اور اس کے بعد آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، متواتر گھنٹوں آ کر بیٹھے رہتے ہیں، اور زیادہ تر آنا میری غیر موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں روحانیت کی تربیت کر رہی ہوں۔ پھر آدھی رات کو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی میں فون کرتا تھا جب میری پوسٹنگ لاہور اپنا باہر ہوتی تھی اپنے شہر سے، تو اور کراچی کا انہوں نے حوالہ دیا، تو میں فون کرتا تھا تو میرا فون نہیں اٹینڈ ہوتا تھا، اور پھر میں نوکر کے فون پر فون کرتا تو نوکر بتاتے کہ جی خان صاحب آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ایک دن تو میں نے اپنے نوکر کے فون سے بشریٰ بی بی کے ساتھ بات کی تلخی میں، اور پھر میں نے عمران خان سے بات کی اور میں نے اس کی بےزتی کی، اگر اس میں ذرہ برابر بھی غیرت ہوتی تو وہ دوبارہ نہ آتا۔ اب یہاں اگر ہماری جو مروجار غیرت کی تک کی بات ہے، اگر اس پر ہم آئیں تو بھائی غیرت تو آپ نے کرنی تھی، عمران خان نے نہیں کرنی تھی۔ وہ جو دو نئی باتیں ہیں نا وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نکلوا دیا ان کو، نوکر کو کہا اس کو نکال دو گھر سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میری والدہ نے تو مجھے شروع میں ہی کہا تھا کہ گندا آدمی ہے، برا آدمی ہے، اس کو گھر مت آنے دیا کرو۔ بہرحال یہ بات پھر بات کہ جی وہ پھر سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، میری مرضی کے بغیر جا کر اس کے پاس بنی گالہ جا کر اس سے ملتی رہی، بنی گالہ چلی گئیں، اپنی والدہ کے گھر ناراض ہو کر چلی گئیں طلاق سے 6 ماہ پہلے۔ پھر فرح نے مجھے فون کیا، فرح نے کہا کہ جی وہ طلاق چاہتی ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیوں طلاق چاہتی ہیں؟ میں پھر خود چلا گیا اس کی طرف، تو وہ گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھی رہی اور اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ جی ہاں تمہیں طلاق چاہیے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے۔ پھر میں گھر گیا، پھر مجھے فون آیا بشریٰ فرح کا کہ جی اب تو طلاق ہی چاہیے۔ تو کہتے وہ جو کاغذ لے کر آئے تھے میں نے اس پر دستخط کر دیے، 14 نومبر کی تاریخ تھی وہ، اور 2017 کی، اور کچھ دنوں کے بعد، مہینے کے بعد مجھے فون آیا فرح کا کہ جی وہ تاریخ تبدیل کرے نکاح کی۔ تو کہتے میں اپنا نکاح کی نہیں طلاق کی، تو کہتے میں نے فون بند کر دیا کہ نکاح تاریخ بھی کوئی تبدیل ہوتی ہے، شرعی معاملہ ہے۔ تو بہرحال وہ بات اس کو ثبوت کے طور پر اس بات کو لیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ایک اسکینڈل یا ایک مقدمہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر اسلام آباد کی عدالت میں کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا تھا بشریٰ بی بی سے 1 جنوری کو، 14 نومبر کو طلاق ہوتی ہے، صرف 1.5 ماہ کے اندر انہوں نے عدت میں نکاح کر لیا، اور اس کے گواہ مفتی سعید ہیں جنہوں نے خود نکاح پڑھایا تھا، وہ نکاح خواہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز، اور وہ جو نئی چیزیں میں نے دونوں بتا دی کہ جی والدہ نے کہا برے آدمی ہیں
گندے آدمی ہیں، ان کو مت آنے دو، اور پھر میں نے نوکر کے ذریعے ان کو نکلوا دیا. باقی باتیں سب کو پتہ تھی. ایک اور چیز جو مظلومیت کی داستان بنانے کے لیے وہ بتا رہے ہیں، دیکھیں ظاہر ہے ایک عورت اگر وہ نانی ہے، اگر وہ 5 بچوں کی ماں ہے، وہ عمر کے اس حصے میں جا کر کسی اور شخص کے ساتھ لو افیئر میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کا رائٹ ہے، شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، جا کر شادی کرتی ہے، لیکن پچھلے متاثر ہوتے ہیں. پھر اس عورت کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو اس عورت کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، دنیا کے کسی بھی معاشرے میں. وفا جو ہے وہ دنیا کے ہر جو کلچر ہے نا اس میں اس کا کرائٹیریا ایک ہی ہے کہ وفا تعلق نبھانا چاہیے. ہاں جب تک کوئی تعلق والا مطلب خاور مانے کا سے کوئی تکلیف تھی بشریٰ بی بی کو تو جانا اس کا رائٹ تھا، بغیر تکلیف کے جانا بھی اس کا رائٹ تھا. لیکن پھر وہ جو پچھلے تھے ان کی نظر میں تو انہوں نے وفا نہیں نہ کی، لیکن اس وقت وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے. اب وہ مظلوم بن رہے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں خاور مانیکا صاحب؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے تو بچے ہی رل گئے، میرا جو بیٹا ہے بیچارہ ایک تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. ہم نے تو سنا ہے کہ جی مانکا تو ہم جب کہتے بھائی تو انہوں نے بڑی دولت بنائی، انہوں نے کہا یہ کیا دولت بنائیں گے، بشریٰ کیا ان کو دولت بنوا کے دے گی؟ وہ خود جدی پشتی کھربا پتی ہیں، ان کی زمینیں ہیں، جاگیردار ہیں بہت بڑے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بیچارے ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے مطلب ہم سے بھی برے حالات ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو چھوٹا بیٹا جو ہے وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. وہ جو ابراہیم ہے وہ چلا گیا، ایک مطلب باہر چلا گیا، موسیٰ میرا خیال ہے دبئی میں جا کر اس کو نوکری ملی ہے تو وہ جا کر کچھ سیٹل ہوا ہے، ورنہ ہمارے تو ہم تو رل گئے. چھوٹی بیٹی سے ملاقات نہیں کی، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں وہ تو تکیے میں منہ دے کے روتی رہتی ہیں. جب سے شادی کر کے چلی گئی ہیں اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی 4 سال سے، ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، ایک بار بھی بات نہیں ہوئی. حالانکہ بنی گالہ کا ریکارڈ، اور انعام اللہ جو کیئر ٹیکر ہے بنی گالہ کے، ان کا جو سلیم صافی کو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہوا ہے کہ جی اور بچے تو نہیں آتے تھے، ہاں البتہ چھوٹی بیٹی جو ہے وہ آیا کرتی تھی اکثر. ایک بیٹی کا نکاح سرکاری اور شاہی پروٹوکول میں جا کر اپنا ہوتا ہے سعودی عرب میں، تو وہ پروٹوکول انجوائے کیا. ڈی پی او کا تبادلہ پہلے دن ہو گیا. بشیر میمن DGFIA اور مرحوم عمر شیخ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ آتے تھے صاحب ان کے پاس کسی کام سے، کسی تبادلے سے، اور اگر کوئی چیز ہم نہیں کرتے تھے تو یہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر پاؤں پر ٹانگ رکھ کر کہتے تھے کہ ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا. عمر شیخ صاحب تو وٹیا آدمی تھے مرحوم، وہ ہنس ہنس کر کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں یار کہ مطلب وہ جو عمران خان کی غیرت والی بات کر رہے تھے نا یہ مانیکا صاحب، تو کہتے ہیں یار کتنے غیرت مند آدمی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت. بھائی تمہاری کس چیز کی حکومت ہے؟ تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے اس حکومت میں؟ تو ظاہر ہے انٹرویو انہوں نے دیا بڑا پکے منہ کے ساتھ ہے، لیکن حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ جو دھن دولت انہوں نے کمائی ہے، جو مال بنایا ہے، وہ بچانے کے لیے دیکھیے انٹرویو والنٹیئر مان سکتے تھے بے شک عمران خان کی حکومت جانے کے بعد ہی ہوتا، جب ان کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہوتا، ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہوتا. ایک مقدمہ ہوا ہے قبرستان کا، اور اس مقدمے وہ قبرستان کی زمین پر قبضے اور اس پر اپنا دکانیں اور شادی ہال بنانے کا، تو اس کی انہوں نے اپنا مقدمے میں ضمانت ملنے کے بعد انٹرویو دے دیا، اور انٹرویو کا چرچا بڑے عرصے سے چل رہا تھا. اب اسی طرح کے انٹرویو کا چرچا بشریٰ بی بی صاحبہ کا بھی چل رہا ہے کہ جی وہ بھی انٹرویو جو ہے وہ اپنا دے دیں گے. جو کل انہوں نے گلا کیا ہے نا، جو شکوہ کیا ہے بطور شوہر، بہت گندی باتیں ہیں نا. اس طرح کے انٹرویوز نہیں آنے چاہیے. کسی کی سیاست مطلب سیاست میں اس نہج پر نہیں جانا چاہیے. ایک زمانہ تھا جی
آصف زرداری صاحب کی جعلی بیوی کر کے نا وہ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ کو لا کر بٹھایا جاتا تھا، آصف زرداری صاحب کی بیوی ہے یہ، مطلب وہ کہ ہر خدا کا بعد میں اب کسی نے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا جس نے 4 گھنٹے کے انٹرویوز کیے تھے. لیکن یہاں یہ انٹرویوز یہ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر نہیں جانا چاہیے سیاست میں. عمران خان کے بارے میں میرے خیالات آپ کو پتہ ہیں، بشریٰ بی بی کے بارے میں میرے خیالات آپ کو پتہ ہیں، اس صاحب کے بارے میں میرے خیالات آپ کو پتہ ہیں. لیکن یہ جس طرح کا گند ہے نا، اس گند میں ہم خود گر نہیں سکتے. جتنا بچنے کی کوشش کریں گے بچیں گے اس گند سے، لتھڑیں گے نہیں اس گند میں آ کر. مطالبہ کیا ہے صاحب کا؟ میں ویلاگ ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ بہت سی باتیں اور بہت سی باتیں میں کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں. مطالبہ کیا ہے صاحب کا تھا بطور شوہر کہ دیکھیں جی میں نے کہا تھا کہ اگر یہ آتے ہیں تو پھر مجھے بتا دیا کرو کہ یہ آ رہے ہیں. گھنٹہ بیٹھتے 2 گھنٹے بیٹھتے میری موجودگی میں بیٹھے. اور دوسرا کیا کہ چلیں جی عمران خان تو مرید تھے، یہ زلفی بخاری کون تھا جو آ کر بیٹھا رہتا تھا؟ اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ دونوں ساتھ کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ یعنی اعتراض عمران خان کے ساتھ زلفی بخاری کے آنے پر تھا کہ عمران خان اکیلا آ جاتا نا، اور اعتراض اس پر کہ عمران خان مجھے بتا کر میری مرضی میں میری موجودگی میں آ کر آتا اور آپ لوگ دونوں اکیلے بیٹھے رہتے، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے اس پر بھی بندہ ہنس ہی سکتا ہے کہ جی فرح گوگی نے ایک فون دلوایا تھا چوری مجھ سے، خفیہ فون، بشریٰ بی بی کو، پنکی کہتے رہے، اور اس کا نمبر بھی دلوایا، فون بھی دلوایا، نمبر بھی دلوایا، موبائل فون. اور اس پر پھر رات کو وہ ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے. بشریٰ بی بی جو ہے وہ کاکی سی چھوٹی منی کاکی سی، ننھی منی، کہ اس کو فون خریدنا نہیں آتا، اس کو نیا نمبر خریدنا نہیں آتا تھا، کہ سارا کچھ وہ کر رہی ہوتی تھی. بہرحال ایک انٹرویو عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے لایا گیا. عمران خان کو اس طرح کی بدنامی، پرسیپشن، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہوتا، ان کو اس طرح کی بدنامی سے کبھی کوئی فرق پڑا نہیں ہے. نہ ریحام خان کی کتاب سے پڑھا تھا، نہ اس سے پڑھا تھا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یار کس لیول کی سیاست کرو گے، کتنا اور نیچے جاؤ گے. اب تک کے لیے اتنا ہی.